अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिटिकल टॉक में खुश आमदीद। साइंसी ऐं शऊरी तरक़ी जे हवाले सां ॾिठो वञे त साइंसी थॉट, साइंसी सोच ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ मसइलनि ऐं पेचीदनि खे सम्झण लाइ तमामु ज़रूरी हूंदी आहे। साइंटिफिक थॉट डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ लाइफ। ऐं उन सॼे मामले खे ॾिठो वञे त यूरोपियन साइंटिफिक थॉट खे बिल्ड करण में पूरा 1000 साल लॻाया, जंहिंमें क्लासिकल टाइम, रेनेसेंस पीरियड, साइंटिफिक रिवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, मॉडर्न एरा ऑफ डिस्कवरीज, एंड नाउ यूरोप इज़ पासिंग थ्रू द एरा ऑफ इंफोटेक एंड बायोटेक। लेकिन असां क़ौमी हवाले सां ॾिठूं, असां हिकु क़ौम जे हवाले सां ॾिठो वञे त असां अॼु बि पाण में साइंसी सोच पैदा न आहियूं करे सघिया। इन जो छा सबबु आहे, इन जो छा रीज़न आहे, ऐं साइंस मुआशरे लाइ, ज़िंदगीअ लाइ छो ज़रूरी आहे, इन सभिनी अहम सवालनि लाइ अॼु हिन प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। ऐं हिन प्रोग्राम में इन सभिनी सवालनि जो जवाबु ॾियण लाइ ऐं असांखे हिकु प्राउड शख़्सियत जॉइन कयो आहे, ऐं उनजो तारीफ़ जेतिरो कजे घटि आहे। ऐं असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान खे इंटरनेशनल फ्रंट्स ते प्राउड फील कराइण, ऐं अल मुस्तफ़ा अवार्ड खां वठी करे यूनेस्को अवार्ड्स ताईं, नेशनल लेवल ते इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग खां वठी करे हर सतह ते साइंस खे सभिनी लाइ अप्लाई करण ताईं करण वारी शख़्सियत, डायरेक्टर ICCBS, DG कॉम्स्टेक, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर, आई एम रियली फीलिंग प्राउड टू हैव यू इन दिस सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर द जॉइनिंग अस। एंड सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि साइंसी सोच जो है, साइंटिफिक थॉट जो है, कहते हैं कि ज़िंदगी के पेचीदगियों को समझने के लिए ज़रूरी है, तो इससे आपका क्या ख्याल है कि हाउ एंड वाई शुड वी बिल्ड अ साइंटिफिक थॉट? अली अब्बास, एक तो बहुत मशकूर हूँ मैं कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ, आम तौर पे हमारे यहाँ मीडिया में इस तरह के सवालात नहीं किए जाते, और उनके इनफैक्ट हमारे यहाँ सवाल करने की रिवायत ही नहीं। तो और ये सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि जहाँ पे सोच की आज़ादी ना हो, जहाँ सवाल करने की आज़ादी ना हो, वहाँ पे साइंटिफिक थॉट, बल्कि इनफैक्ट कोई थॉट डेवलप नहीं होती। तो जो अब जैसा आपने फरमाया कि यूरोप को बहुत वक्त लगा साइंसी सोच को पैदा करने के लिए, और ये बहुत अहम चीज़ ये है कि साइंसी थॉट का या साइंटिफिक थिंकिंग का साइंस से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं सिर्फ वही साइंटिफिक थॉट नहीं रखते, बल्कि साइंसी सोच मुआशरे का हिस्सा होती है, जिसमें तमाम लोग एक ख़ास तरीक़े से रैशनैलिटी के साथ ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं, और वही मुआशरे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। उन्हीं क्या बर्दाश्त होती है, वहीं जो है वो टॉलरेंस होती है, वहीं पे प्रोडक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि बहैसियत कौम एक मुआशरा एक लॉजिकली साइंटिफिक तरीके से सोच रहा होता है। हमारे यहाँ ये क्यों क्या पैदा नहीं हुई, इसके बेशुमार वजूहात हैं। एक तो नंबर 1, एक कॉलोनियल एरा जिसको हमने गुजारा है, वो एक ख़ास वक्त था जिसमें डिस्पाइट द फैक्ट कि मुसलमानों ने साइंस की तरक्की में बहुत बुनियादी किरदार अदा किया, और आप देखें कि आज जो मॉडर्न साइंस है उसकी बुनियादों में मुसलमानों की एफर्ट्स शामिल हैं, वरना जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं उनकी ओरिजिनल बुक भी नहीं मिलती, सिर्फ उनके अरबी तराजुम मिलते हैं। तो साइंटिफिक थिंकिंग मुसलमानों की सोच का और हमारे मज़हब का बुनियादी जुज़ है कि सोचिए, पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, एक दूसरे से के साथ डायलॉग कीजिए। हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि कॉलोनियल डिज़ाइन में थिंकिंग, सोच और फ्री स्पीच अलाउ नहीं होती। तो ये जो हमने 150 साल 200 साल एक कॉलोनियल एरा गुजारा, उसमें हमारी अपनी जितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी उसको इंटेंशनली नीचे दबाया गया। फिर उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ हुई है वो कि हमारे हुक्मरानों में उन लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया जिनका इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और जो इल्म को ज़ाती तौर पे दुश्मन समझते थे, उनकी जो पावर बेस है उसके लिए। और यही वजह है कि आपको आज पाकिस्तान के अगर आप करिकुलम देखें, ग़ालिबन दुनिया का वो बदकिस्मत तरीन मुल्क होगा जिसमें फ़लसफ़ा नहीं पढ़ाया जाता, जिसमें लॉजिक नहीं पढ़ाई जाती, जिसमें ये नहीं बताया जाता कि आप पीसफुली डायलॉग कर सकते हैं, डायलैक्टिकल डिस्कोर्स कर सकते हैं,
that you can peacefully agree to disagree, जिसमें साइंटिफिक थिंकिंग और डायलॉग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करें। और यही वजह है कि आज हमारे नौजवानों में एक तो सोच की गहराई नहीं है, सुपरफिशियल सतही किस्म की सोच है, वो चीज़ों को बियॉन्ड जो नज़र आता है उससे नीचे नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने फ़लसफ़ा नहीं पढ़ा, उनको सवाल करने की इजाज़त नहीं है। आज हमारे माशरे में अगर आप सवाल करें तो आप पर कोई भी इल्ज़ाम लग सकता है, यानी आप सवाल करने के जुर्म में सज़ा पा सकते हैं, क्योंकि सवाल करना एक जुर्म की हैसियत रखता है। फ़लसफ़ा नहीं पढ़ाते, अपने बच्चों को क्यूरियोसिटी नहीं पढ़ाते, स्कूल एजुकेशन देख लें बड़ी रॉट लर्निंग है। अगर ये भी नहीं होता कि हमारे गांव में, देहातों में, शहरों में बच्चों को ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मगर उन्हें बाहर फील्ड में ले जाके वही चीज़ दिखाने की रिवायत नहीं है। तो एज़ ए रिज़ल्ट एक बहुत सतही तालीम है, सतही सोच है, और वो सतही सोच नीचे से ऊपर तक है, हुक्मरानों से लेके नीचे आम आवाम तक है। और ये उस वक्त तक तब्दील नहीं होगा जब तक कि हम एक बुनियादी डिसीजन ये ना लें कि हमने अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देनी है, उन्हें हमने फ़लसफ़ा पढ़ाना है, उन्हें हमें लॉजिक पढ़ाना है, हमें उन्हें ये बताना है कि सोच में उसी सूरत में बेहतरी आ सकती है जब आप सवाल करना जानें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि आपको इल्म आता नहीं है। जितना आप ज़्यादा सीखते हैं वो आपको हम्बल करता है, वो आपको नीचे लेके जाता है, क्योंकि आपको ये जानने में आसानी हो जाती है कि आप बहुत कम जानते हैं। देखिए प्रोफेसर अब्दुल सलाम जो नोबेल प्राइज़ विनर पाकिस्तान के थे, उनका एक बहुत मशहूर एक कोट है जिसको पूरी दुनिया कहती है कि जो फ़र्क है डेवलपिंग वर्ल्ड में और डेवलप वर्ल्ड में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में और तरक्की पजीर पसमानदा मुल्कों में, वो सोच का और इल्म का है। रिसोर्सेज का फ़र्क नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ तरक्की से रोके हुई है तो हमारी सोच है, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे पीछे की तरफ सोचते हैं, आगे सोचने। सर इसमें आपका मैं एक मतलब कॉम्प्लीमेंट तरह से दूं कि आपने जो कहा ना कि फ़िलासफ़ी जो है, मैं कहता हूँ फ़िलासफ़ी जो है ना आपको फ्रीडम ऑफ थॉट देती है, और फ्रीडम ऑफ थॉट जो है ना आपको बियॉन्ड द लिमिट्स लेके जाती है। ऐसा ही है कि मतलब क्योंकि साइंटिफिक थॉट एक्चुअली इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ थॉट, यू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। तो ये बुनियादी वजह है कि आपकी के फ़िलासफ़ी नहीं पढ़ाई जाती, ये एक बुनियादी रीज़न है जिसकी वजह से हमारा साइंटिफिक थॉट जो है। ऑर्डर ऑफ द डे, चाहे वो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हो या रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट हो, वो थ्रेटन फील करते हैं कि लोग सवाल क्यों करें, और क्योंकि उनके पास जवाब देने की सलाहियत नहीं है। हालांकि हमारा मज़हब सवाल करने की इजाज़त देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो मस्जिद नबवी थी वो एक बड़ा मदरसा था, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते थे और जहाँ पे ऐसे ऐसे सवालात किए जाते थे जिनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जवाब दिया करते थे। एक साइंटिफिक थिंकिंग थी, एक बुनियादी सोच जो है वो उसकी वसअत थी, और नए आइडियाज़ को, नई टेक्नोलॉजीज़ को, नए लोगों को एडॉप्ट करके वो मुआशरा बना जो दुनिया के बेहतरीन मुआशरों में से था। अब जहाँ इल्म होता है वहाँ बर्दाश्त होता है, जहाँ इल्म होता है वहाँ पे एक्सेप्टेंस होती है, टॉलरेंस होती है। आप अगर पूरी मिडीवल हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलता है कि कोई बुखारा में पैदा हुआ, बगदाद में उसने इल्म हासिल किया, उसने जाके स्पेन में अपना काम किया। कोई फ़ाराब में पैदा होता है, अल-फ़ाराबी, वो जाके दमिश्क के अंदर मदरसों में पढ़ते हैं और उसके बाद वो दूसरे ममालिक में जाके, आर्मीनियंस हैं, जूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो सब इल्म की तलाश में मिल के काम करें। ये वो चीज़ है जो हमें अपने माशरों में पैदा करनी होगी। हम अपनी टनल विजन नहीं कर सकते। हमारा जो विजन है उसमें एब्जॉर्बेंस होनी चाहिए, उसमें हमें इल्म सीखने के लिए, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्म सीखने के लिए किसी जगह भी हमें जाना चाहिए, चाहे वो चीन हो या कोई भी हो।
اسی طرح علم کی ترقی ہوگی تو ہماری ترقی. زبردست. سر دوسرا جو اس سے کنیکٹڈ سوال ہے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ اس قوم مطلب ایز اے نیشن آئی سی سی بی ایس میں نے فیل کیا آئی ایم ہیونگ لائک آئی سی سی بی ایس اسکالرشپ باہر میں گیا ہوں, اس نے ایک نام بنایا ہے اس طرح کے باقی انسٹیٹیوٹ جو ہے یا انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں ہم کیوں پیچھے ہیں یا کہ ریزن کیا ہے اس کا انسٹیٹیوشن بلڈنگ, کیونکہ قومیں تو انسٹیٹیوٹس پہ کھڑی ہوتی ہیں, اداروں پہ کھڑی ہوتی ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنیاد ہوتے ہیں, ہر قسم کے انسٹیٹیوشنس ہیں, وہ ہر شعبے میں آپ کو ادارے بنانے, مستحکم ادارے بنانے, ایسے ادارے بنانے ہیں جو اپنا نام پیدا کریں اور جس میں ایک کانسٹنٹ اسٹرائیو ہو ایکسلنس کو اچیو کرنے کی. بنیادی اور اہم سوال ہے, بغیر انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. انسٹیٹیوشن بلڈنگ اگر آپ تعلیم کے اس میں کہتے ہیں تو نمبر 1 ایک لیڈرشپ کا ویژن ہونا چاہیے. ہمارے انفارچونیٹلی آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ریسرچ سینٹرز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ عام طور پہ ذہین لوگ ہوتے ہیں مگر ٹریویلٹیز میں پھنسے ہوتے ہیں. وہ ایگزیکٹلی, اور وہ اتنی چھوٹی ٹریویل چیزوں میں ان کا وقت ضائع ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس ادارے کو 10 سال بعد کہاں ہونا ہے, اس کی ریلیونس کیا ہے, اس کو نئی ٹیکنالوجیز میں اور کن نئی جہتوں میں آگے بڑھنا ہے, اس سے ملک اور قوم کا کس طرح فائدہ ہوگا. تو جو ویژن ہے نا, حالانکہ ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ سوچتا ہو, اور وہ سوچتا اس طرح ہو کہ اسے علم ہو کہ آج سے 15 سال بعد, 20 سال بعد, 25 سال بعد دنیا کا ٹرینڈ کیا ہے اور ہم نے اپنے ادارے کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. آئی سی سی بی ایس میں جو ترقی ہوئی ہے اس ادارے میں, اس کی بنیادی وجہ لیڈرشپ ہے. ایک تو آنیسٹ, ڈیپلی آنیسٹ لیڈرشپ کے جو 100% کمیٹڈ ہے کہ انہوں نے اس ادارے کو آگے لے کے جانا ہے. پھر ویژنری لیڈرشپ ہے. پروفیسر سلیم الزمان صدیقی فیلو آف رائل سوسائٹی, وہ ایک بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے 1966 میں جب یہ ادارہ بنایا تو ان کی سوچ آؤٹ ورڈ تھی. وہ دیکھتے تھے کہ اس ادارے کو دنیا کے ٹاپ کے اداروں کے لیول پہ لے کے جانا ہے, اور ان کی آؤٹ ورڈ تھنکنگ تھی کہ اس کو ایک ایسا ادارہ بنانا ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہوں. پروفیسر عطاء الرحمان فیلو آف رائل سوسائٹی, انہوں نے اپنی پوری زندگی اس ادارے کی بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے صرف کی. اور مجھے جو خدمت کا موقع ملا تو اس میں بھی ہماری سوچ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ اپنی خامیاں تلاش کی جائے, ان کو چھپانے کے بجائے دیکھا جائے کہ ہماری پرابلمس کیا ہیں, ہم کہاں ڈیفیسٹ ہے, ہمارا کہاں گیپس ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ غالباً اس ملک کا واحد ادارہ ہے جس میں ٹاپ کے سائنٹسٹ آتے ہیں ہر 5 سال بعد. ایکسٹرنل ریویو ہوتا ہے جس میں ڈائریکٹر سمیت تمام فیکلٹی ممبرز ہر سال ایک کوالٹی کرائٹیریا کے تھرو ان کی ایویلیویشن ہوتی ہے, ان سے ان کی پروڈکٹیوٹی پوچھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ انہیں سپورٹ بھی کی جاتی ہے. تو جب تک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, ویژن نہ ہو, اور تمام ریسورسز آپ ان لوگوں پہ لگائیں جن پہ لگانا چاہیے, میرا مطلب ہے یوتھ, ینگ لوگ, کیونکہ آپ کے پاس اگر اس وقت اکیلا کوئی خزانہ ہے تو آپ کی یوتھ ہیں. اس ادارے میں بھی جتنی ریسورسز ہیں, جتنی ایفرٹس ہیں, وہ اس پہ لگی ہوئی ہے کہ ینگ فیکلٹیز کو کس طریقے سے ہم نے پروموٹ کرنا ہے, کس طرح ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, اپنے طالب علموں کو کس طرح بہترین علم دینا ہے, اپنے تئیں جتنی بہترین کوششیں ہو سکتی ہیں. اور پھر اس ادارے میں کو آپ ایک انٹرنیشنل سینٹر بنا رہے ہیں. اس سے آپ علم جو ہے اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک پاکستانی سائنس, پاکستانی کیمسٹری, پاکستانی مولیکولر بایولوجی کوئی نہیں ہے. پاکستان بنیادی طور پہ یہ علم جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ, تو اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنا ہے, اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے مستقل آگے بڑھنا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے بڑھنا رک جائے, کیونکہ جس دن آپ اوپر جانا بند کرتے ہیں اس دن آپ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, یہاں جرمنی سے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یہاں افریقہ سے بھی آتے ہیں, سینٹرل ایشیا سے بھی آتے ہیں, ٹرکی سے بھی آتے ہیں, اور دوسرے ممالک سے. اس طرح انہیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ایک یہ جو بیسک فنڈامنٹل ریسیپی ہے اداروں کی ترقی کی, ویژن ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, ان چیزوں پہ پیسہ, ریسورسز اور ایفرٹس سرو کرنا ہے جو واقعی میٹر کرتے ہیں.
میں آپ کے اس چیز میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو میں نے فیل کی ہے. سائنٹیفک اچیومنٹس میں سب سے زیادہ مین جو میٹر رول پلے کرتا ہے وہ ہے ٹو بی اپڈیٹڈ ان سینس آف achievements and innovation. I would really feel no somehow hesitation in acknowledging these efforts of ICCBS. When we go abroad, we find these somehow scientific innovations to be updated by the ICCBS. مطلب میں نے یہ فیل کیا ہے. آپ کے اس چیز میں جو میں آپ نے کہا نا کہ اکاؤنٹیبلٹی, ویژنری لیڈرشپس, اور میں آپ کی ایک چیز میں ایک ایڈ کر دوں تو آپ کیا خیال ہے کہ ڈی پولیٹیزائزیشن آف دی انسٹیٹیوٹس. یہ جو میڈیول اور کلاسیکل جو کچھ لوگ آتے ہیں, دیز آر سم ہاؤ میکنگ دا پولیٹیسائزیشن آف دی انسٹیٹیوشن. تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں, شوڈ بی ڈی پولیٹیسائز انسٹیٹیوشن؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک ادارے تو صرف اسی وقت ترقی کرتے ہیں جہاں صرف ایک چیز ہو, میرٹ کے بغیر آپ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ, اور میرٹ ہر چیز کی میں امبیڈڈ ہوتی ہے. آپ کے میرٹ آپ کی آنیسٹی میں امبیڈڈ ہے, میرٹ آپ کی انٹرنیشنل لک میں, آپ کے تعلیمی نظام کا ایک بنیادی حصہ ہے. تو آپ نے 100% جہاں پولیٹائزیشن اور یہ میں نے آئی وڈ ریئلی لائک فیل کہ میں انٹرپٹ کروں ICCBS میں یہ میں نے صحیح بتاؤں کہ میں نے فیل کیا کہ دس از اے ٹوٹلی ڈی پولیٹیسائزڈ انسٹیٹیوٹ. نہیں الحمدللہ, اور ہمیں اس بات میں بڑا اطمینان بھی ہے کہ ایون سسٹم میں اتنی بنیادی خرابیوں کے باوجود بھی ہمیں سندھ گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی ان چیزوں میں انڈلج نہیں ہونے دیا. یعنی میں آپ کو بہت وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ سے آج تک کبھی کوئی ٹیلی فون ریسیو نہیں ہوا کسی کی امپلائمنٹ کا, جو مطلب, اور نہ کسی کی ایڈمیشن کا, ہر چیز میرٹ پہ ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس ادارے میں جو انسٹرومنٹل فیسلٹیز ہیں وہ دنیا کے بہترین انسٹرومنٹل فیسلٹیز ہیں. 13 سپر کنڈکٹنگ NMR ہیں. لائبریری جو آپ نے کہا اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے, آپ کو جو لائبریری سسٹم ہے اس ادارے کا وہ دنیا کی ٹاپ کلاس لائبریری سسٹمز میں سے ہے. یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 100% میرٹ پہ, بہترین دماغ جو ہمارے بہترین بچے ہیں, انٹلیکچولی برائٹ, brilliant and beautiful young people are coming and working in this institution, and then we support them all the way through. اور پھر وہ سٹارز ہیں جس سے ملک کی تقدیر تبدیل ہوتی ہے انشاءاللہ. اچھا سر, ابھی ایک وہی ہے سیریز کا کوشچن یہ ہے کہ یہ کرنٹ جو ٹائم ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ بایو ٹیکنالوجی, مرجر آف انفوٹیک اینڈ بایوٹیک. تو انفوٹیک اور بایوٹیک کا مرجر پھر پروڈکٹ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ ڈیٹا سائنس اینڈ ویژول سائنسز. تو آپ ایز اے فرنٹ کوڈ ویریئر ان دا فرنٹس آف سائنسز, آئی نو کہ یو آر آن دا فرنٹس, آپ کے پاس ایسی کیا پریکٹیکل پلان ہے کہ ہم فرام دا بیسک, فرام دا پرائمری ایجوکیشن ٹوورڈ دا یونیورسٹی ایجوکیشن, وی شوڈ ہیو اے پریکٹیکل پلان to bring our generation to meet this like gap. اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری ٹرانسفارمیشن ہونے جا رہی ہے سوسائٹی کی. تو اس دور میں آپ کے پاس کیا پلان یا اس طرح کا کوئی سجیشنز؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. ایکچولی یہ جو اس وقت ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جس میں بایو ٹیکنالوجی بھی ہے, پھر آپ ٹیکنالوجیز کا مرجر جس کو آپ نے ذکر کیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنیادی طور پہ بہت ساری ٹیکنالوجیز کا مرجر ہے. اسی طریقے سے جینیٹک انجینئرنگ بہت ساری ٹیکنالوجیز کا مرجر ہے. IoT ہے, بلاک چین ہے, آپ نیو انرجی ڈیوائسز ہیں, آپ کے پاس ریجنریٹیو میڈیسن ہے. یہ وہ ہے جو مختلف فیلڈس کے انٹرفیس پہ ڈیولپ ہوئی ہے. اب آپ یہ ایک ٹرمینڈس اپارچونیٹی ہے جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کو مس کیا, بہت ساری اور جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی, ڈیجیٹل ریولوشن کو مس کیا. اب یہ ہمیں ایک اس نئے دور میں ایک اپارچونیٹی نئی آفر ہوئی ہے. اچھا, اب بنیادی چیز کیا ہے کہ یہ انٹلیکچولی ڈریون انٹینسو ٹیکنالوجیز ہیں. یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یعنی آپ جو ماڈل تھا نا ڈیولپمنٹ کا قوموں کا کہ آپ برجز بنا دیں, انڈسٹریل پارکس ہو, بڑے بڑے آپ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں. آج کیا ہے, آپ لوگوں کے ذہنوں پہ انویسٹ کریں, آپ ان کی ٹریننگ میں انویسٹ کریں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں انویسٹ کریں, کیونکہ یہ جو دماغ ہے یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے. تو بنیادی طور پہ یہ اپارچونیٹی یہ ہے کہ اس وقت ہمیں
نمبر ون ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کچھ فنڈامنٹل ریفارم ہم نے پرائمری ایجوکیشن، ٹرشری ایجوکیشن اور اس پہ کرنے ہیں، مگر اس میں میرے خیال میں ایک بہت بڑی قوم جس جو 250 ملین کی ہے، اس کو آل آف اے سڈن سارے لوگوں کو ایک ساتھ لے کے آپ اپ لفٹ نہیں کر سکتے. یہ اس میں وقت لگتا ہے. آپ کو ایک دوسری اپروچ لینی ہوتی ہے جسے آپ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کہتے ہیں. اور وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انٹلیکچولی برائٹسٹ گروپ کو لیں جسے آپ کہتے ہیں سپر کوہورٹ، اس کو لے کے آپ اس پہ انویسٹ کریں، ان کی ٹریننگ میں انویسٹ کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں انویسٹ کریں، ان کو آپ مختلف فیلڈز کے اندر جو ہے بہترین ٹریننگ پرووائڈ کریں، ان کو بہترین انسٹیٹیوشنز میں ایکسپوجر پرووائڈ کریں، اینڈ لیٹ دی ڈیولپمنٹ بال رولنگ. جب یہ ڈیولپمنٹ ہوگی، ویلتھ جنریشن ہوگی، تو اس سے پھر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. پھر یہ جو معاشرے میں نیچے تک آپ کے پاس فوائد آئیں گے. یہی ماڈل ہے جو چائنا میں ہوا، یہی ماڈل ہے جو انڈیا نے کیا، کیونکہ ایک ساتھ آپ 250 ملین لوگوں کو اپ لفٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے اس کے اندر کہ جو ہم نے سب سے زیادہ ایک ٹرانسپیرنٹ میکینزم کے ذریعے جو انٹلیکچولی برائٹسٹ ینگ لوگ ہیں ان پہ انویسٹ کر کے ٹیکنالوجیز کو یہاں پہ. اچھا سر، اسی میں میرے خیال میں ایک جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو کوہورٹ بیلٹ ہے نا، میرے خیال میں وہ بیلٹ ہے جو یونیورسٹیز سے فری ہو کے جب ایڈوانس اسٹڈیز کے لیے جاتا ہے. تو مطلب میرا ایک وہ تھا آئیڈیا آیا بھی آپ کے اس سے کہ کیا ہمیں جو بیسک جیسے ایم فل کا کورس ورک ہے یا پی ایچ ڈی کے جو ہیں ان کو ابھی تھوڑا ریوائول نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کا جس طرح سے ان کی کریکولم کو اکارڈنگ ٹو دا ماڈرن ریکوائرمنٹس اس کو مطلب سلیبس کو پورا ریوائو نہیں کرنا چاہیے یونیورسٹیز کے اس طرح سے؟ آپ نے علی بس بالکل، آپ ایکچولی یہاں 3 قسم کے اسٹیپس کی ضرورت ہے. ایک تو آپ کو شارٹ ٹرم میں ہے، ایک میڈیم ٹرم میں، لانگ ٹرم میں. آپ کو لانگ ٹرم میں تو ظاہر آپ کو پورا اپنا ایجوکیشن سسٹم ریفارم کرنا ہے. آپ نے اسکول سے لے کے کالج اور ٹرشری لیول تک ایجوکیشن کی ریفارم پہ آپ نے کام کرنا ہے. وہ ایک فنڈامنٹل مسٹ ہے، اور وہ پولیٹیکل اسپیکٹرم کے سارے لوگوں کو کم از کم اس پہ جو ہم کہتے ہیں نا میثاق جمہوریت، تو ہمیں میثاق تعلیم پہ، بالکل چارٹر آف ایجوکیشن شوڈ بی ویری گڈ، اور میثاق ترقی پہ بھی راضی ہونا چاہیے. پھر ایک میڈیم ٹرم پلان ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایم فل، پی ایچ ڈی یا جو گریجویٹ لیول پہ وہاں پہ آپ کس طرح یہ بنیادی طور پہ آپ 3 سے 4 سال میں، 5 سال میں کر سکتے ہیں یہ ریفارم. ایک ہے شارٹ ٹرم، جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں وہ اس شارٹ ٹرم کی بات کر رہا ہوں. میکنزی کی رپورٹ ہے 2019 میں جسے کہتے ہیں کہ پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن کیا ہے. پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن میں انہوں نے 13 ٹیکنالوجیز آئیڈینٹیفائی کی ہے، اور ان 13 ٹیکنالوجیز میں جن میں سے اکثر کا ذکر آپ نے کیا، کچھ کا میں نے بھی ذکر کیا، یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جنہوں نے نیکسٹ 5 to 7 ایئرس میں $33 ٹریلین جنریٹ کرنا ہے. اور یہ $33 ٹریلین جو جنریٹ ہوں گے یوز سینٹرڈ ہوں گے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی میں نہیں سیکھ سکتا، یہ ٹیکنالوجی آپ سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ بنیادی طور پہ یہ ٹیکنالوجی کی ایکسیپٹنس اور اس میں ماسٹری یوز کا کام ہے، ینگ لوگوں کا کام ہے. تو بنیادی طور پہ what I would like to suggest کہ ان 13 ٹیکنالوجیز میں سے موسٹ اپروپریٹ ٹیکنالوجیز جن کی ہمیں ضرورت ہے ان کو سلیکٹ کر کے اپنے بہترین دماغوں کو اس میں لگا دیا جائے. سر میرا ابھی مطلب آپ کی باتیں سن کے مطلب میں کہتا ہوں ڈفرینٹ مطلب کوئی سیشنز ہونے ہیں آپ کے ساتھ، مطلب آئی ایم ہیونگ لائک مطلب جو تھاٹس ایک وہ ہوتا ہے نا پرووکیشن، میرے ابھی ایک ذہن میں آیا کہ جیسا ہم نے کہ چارٹر آف ڈیولپمنٹ، چارٹر آف ایجوکیشن تھرو جب دیکھیں گے نا یہ اس کوئی 11 یا 10 سال سے آفٹر دا سیکنڈ ڈیکیڈ آف دس 21st سینچریز کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ اب سیاست بھی نا سائنٹیفک مطلب ڈیولپمنٹس پہ ہونے جا رہی ہے، انوویشنس پہ ہونے جا رہی ہے، آپ کے جو ہے وہ اچیومنٹس پہ ہونے جا رہی ہے، مطلب سوچ سائنسی. تو میرے خیال میں جس طرح سے ہمارے اس پاکستان میں یوتھ کو ایک میں تو کہوں گا انٹینشنلی ان انٹینشنلی یا میڈیا کا جو آپ نے کہا نا کہ کوئی بحث ہی نہیں ہے سائنسز اچیومنٹس پہ، تو اسی جب کیوٹک سچویشن ہے پاکستان میں جہاں صرف پولیٹیکل کیوسی ہے، ڈپریشن ہے پولیٹیکلی، تو آپ نوجوانوں کے لیے کس طرح کا میسج دیں گے کہ آپ ابھی جو آئندہ 50 سال ہیں وہ سائنٹیفک انوویشنز کا دور ہے، اس کی طرف بھاگیں، اس کی طرف دوڑیں، اور گلوبلائزڈ ہیں آپ، یو آر ناٹ ان ناؤ ان دا پاکستان، آپ آگے دیکھیں
تو اس طرح کا کوئی کیا میسج دیں گے آپ؟ ایک تو یہ کہ آپ نے بنیادی بات کی ہے کہ اس وقت جو سیاست ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ پہ بیس کرتی ہے. یعنی کوئی اگر پولیٹیکل لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ بغیر سائنس ٹیکنالوجی کے، بغیر علم کے، ہائر ایجوکیشن کے وہ کسی ملک کو ترقی دے سکتی ہے تو ان کی غلط فہمی ہے. اور آج اگر آپ نے واقعی پولیٹیکل ایرینا میں رہنا ہے اور ریلیونٹ رہنا ہے تو آپ کو بنیادی طور پہ ان ساری چیزوں کو اپنانا ہوگا، کیونکہ آپ پرانی رن آف دی مل پرانی طریقوں سے ملک نہیں چلا سکتے. اور جب آپ ملک نہیں چلا سکتے اور جب آپ کے پاس ڈیموگرافک پریشر ہو، جہاں آپ کے پاس 130 ملین بچے 23 سال سے کم عمر کے ہو، تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. یعنی وہ اپارچونیٹی جو ڈیموگرافک اپارچونیٹی ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن جاتا ہے. تو اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو سب سے پہلا میرا میسیج یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت ان تینوں لیول پہ مڈ ٹرم، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم میں اس کو دیکھے بغیر کہ آپ نے کسی الیکشن کے لیے 5 سال میں جانا ہے یا 4 سال میں جانا ہے، ملک کی تقدیر کو اور ملک کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے ان تینوں فیزز پہ کام نہیں کریں گے تو آپ ریلیونٹ نہیں رہیں گے. آپ بنیادی طور پہ جو بیگنگ بال ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ رہے گا اور آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. دنیا میں صرف انہی ممالک نے ترقی کی. ہمارے سامنے GCC کی مثال ہے، عرب ممالک کی مثال ہے، جن کو ہم کہتے تھے کہ وہ اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. آج دیکھیے انہوں نے ترقی اس لیے کی ہے کہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس طرح نیشنل پلان بنایا کہ نہ صرف یہ کہ اپنے بیسٹ ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھایا بلکہ دنیا سے بھی بیسٹ ٹیلنٹ کو لے کے آئے. تو ایک تو یہ میسیج ہے. دوسرا میسیج نوجوانوں کے لیے ہے، اور نوجوانوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو اسپیشلی وہ لوگ جن کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا کہ آپ ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں جن کو آپ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز تک کا موقع ملا. ورنہ یہاں پہ 35 ملین بچے ہیں جنہوں نے اسکول کی شکل ہی دیکھی. تو آپ سوچیں کہ ان بچوں کو کے متعلق سوچیے تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا. اور آف کورس آپ کو ان کی ذمہ داری بھی ہے جو پیچھے رہ گئے، کیونکہ آپ بنیادی طور پہ کسٹوڈین ہیں. آپ کے لیے میسیج یہ ہے کہ اس وقت آپ کو اپنی ساری توجہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ لگانے چاہیے. آپ کی ڈگری ریلیونٹ نہیں ہے، آپ کا اسکل ریلیونٹ ہے. آج آپ کسی بڑی فرم میں جاب لینے کے لیے جاتے ہیں، کوئی آپ کی ڈگری کو نہیں دیکھتا. آپ وہ بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اسکل کتنی ہے. تو جہاں آپ ڈگریز حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ کرنا ہے. آپ کو اپنے کانسیپٹ، اپنے نالج کو اتنا ساؤنڈ کرنا ہے کہ آپ اس پہ بلڈ کر سکیں. جب آپ جائیں تو آپ سے جب بات کرے کوئی تو اس کو دیکھ کے حیرانی ہو کہ یہ وہ ہیں جو ان کے اندر ڈیپتھ ہے، یہ سطحی نہیں ہے بلکہ ان کے اندر علم نے جو ہے وہ ایک انکساری پیدا کی ہے. اس میں علم کی وجہ سے ان کو آگے کی سوچ پیدا ہوئی ہے. سر آخری سوال ہے، اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے بس، کہ جس طرح سے ہمیں کیوں ضروری ہے سائنٹیفک اچیوز، میرے خیال میں آگے جو ہمارے پاس نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ تھریٹس ہیں نا، وہ فوڈ سیکیورٹی کا تھریٹ ہے، کلائمیٹ چینج کا تھریٹ ہے، اینڈ ڈیزیز اور کیا کہتے ہیں پینڈیمک برڈنس کا ڈیزیز. مطلب ہمیں آپ صرف ایز اے نیشنل لیول سائنٹسٹ آپ صرف وٹ وڈ یو سجیسٹ فار دا کمنگ گورنمنٹس ٹو ہیو اے پریکٹیکل پالیسیز ٹو میٹیگیٹ دیز چیلنجز؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہم بنیادی طور پہ بہت سارے بڑے چیلنجز ہیں، مگر ان کا سلوشن اتنا مشکل نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. ایک تو بنیادی طور پہ آپ نے توجہ اپنی رکھنی ہے، آپ نے علم کی طرف توجہ رکھنی ہے، آپ نے سائنس ٹیکنالوجی کی طرف رکھنا ہے، ہائر ایجوکیشن کی طرف رکھنا ہے. آپ نے اپنے تمام جو انویسٹمنٹ ہے، توجہ ہے اس طرف کر دیں گے، یہی لوگ آپ کو ان تمام چیلنجز سے باہر لے کے چلے جائیں. دیکھیے جب آپ نے فوڈ انسیکیورٹی کی بات کی ہے، کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے، پاورٹی ہے، انٹرنل کانفلکٹس ہیں، ہول رینج آف ڈفرینٹ ایشوز ہیں، یہ گلوبل ایشوز بھی ہیں. مگر آپ گلوبل ایشوز ان پہ تو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو ایکول پارٹنر ہونا ہے ان سولوشنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ آپ کے پاس ذہین بچے ہوں. آپ دیکھ لیجئے دنیا میں قومیں ہیں آپ کے اطراف میں
جنہوں نے ایک جنریشن میں ترقی کی, ایک جنریشن میں. آپ کے لیے بھی 10 یا 12 یا 15 سال میں آگے ترقی کرنا ممکن ہے. آپ موسٹ ریسنٹ ایگزامپل انڈونیشیا کی ہے, جو آج دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے, $1 ٹریلین اکانومی ہے, صرف 10 سال میں ترقی کی ہے. چائنا ہے جس نے 500 ملین لوگوں کو پاورٹی سے اوپر نکالا ہے. انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش ہے جس کا GDP ہم سے کہیں زیادہ ہے, جو ہم سے 8 سال زیادہ زندہ رہتے ہیں, جن کی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہم سے 8 سال زیادہ ہے. کیا فرق ہے؟ صرف اتنا فرق ہے کہ انہوں نے رائٹ پالیسیز لیں, کنسسٹنٹلی ان کو فالو کیا, انویسٹ کیا ینگ لوگوں میں, ان کو علم دیا, ان کو سائنسی ٹیکنالوجی میں ترقی دی, اسٹرانگ انسٹیٹیوشن دی. Sir, thank you so much for your time, and it was so nice to have such a comprehensive and intellectual discussion with you. جی ناظرین, ہیر ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب جن ॿुधायो त विजनरी लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, चार्टर ऑफ एजुकेशन, चार्टर ऑफ डेवलपमेंट ऐं जनरेशन गैप फुलफिलमेंट. मतिलबु तव्हांखे जनरेशन जे गैप खे फिल करिणो आहे, जनरेशन ते कमु करिणो आहे. फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू हैव टू वर्क ऑन द जनरेशन्स. सो इन कंक्लूजन सां हिन प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थियो. तेसिताईं ॾियो इजाज़त. अल्लाह भाई.